वेलकम बैक। नवाब शाह में कौमी शाहराह साबुरहो के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे रिजवान थे वो। रिजवान बताइएगा। जी, नवाब शाह कौमी शाहराह साबुरहो के करीब ट्रॉलर ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक चारों मोटरसाइकिल सवार जहां बाग हो गए। जहां बाग होने वालों में एक खातून, एक बच्चा भी शामिल है। लाशों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकती है। चारों जहां बाग अफराद को जो है सेकंड अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने ट्रॉलर को अपनी टेबल ले लिया है, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया। कराची में एक और बच्चा इंतजामी गफलत की भेंट चढ़ गया। कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साल का दिलबर गटर में गिरकर जान से चला गया। अहले खाना ने बच्चे की लाश भी खुद निकाली। वालिद का कहना है बेटे का अगले माह दाखिला कराना था, नहीं मालूम था स्कूल जाने से पहले वो दुनिया से ही चला जाएगा। इलाके की गलियों में कई गटरों से ढक्कन गायब हैं। रवा साल बच्चे बड़ों समेत 27 अफराद खुले मैनहोल और नालों में गिरकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। नजीर शाह रिपोर्ट करेंगे। मुस्कुराता वालदेन का इकलौता दिलबर खुले मैन होल के जबड़ों में गिरकर अपनी जिंदगी हार गया। नन्हे दिलबर के वालिद के मुताबिक इनका बेटा चला गया, लेकिन कोई पूछने न आया। लाश निकालने वाले चचा का कहना था कि बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। मैं काम लोडिंग का करता हूँ, एक ही मेरा बच्चा था, बाकी अपील इकलौता बेटा था आपका? इकलौता बेटा था। अपील ये है कि भाई लिहाजा ढक्कन लगाए जाए, पहले नहीं थे अभी लगाए जाए। इधर बच्चे खेल रहे थे बैठ के, तो मैंने उनको मना किया। मैंने बोला इधर गटर खुले हुए हैं, आप इधर नहीं खेलो। यहाँ इधर बच्चा पता नहीं कैसे गया है कैसे नहीं गया। मैं तो काम कर रहा था गोदाम में अंदर, मुझे पता चला आवाज शोर आई तो फिर मैं फौरन यहाँ पे आया। लाशों की सियासत के बाद मैन होल की सियासत अरूज पर। सियासी जमात के फरीकीन में ढक्कन लगाने पर तसादुम तो हुआ, लेकिन ढक्कन फिर भी न लगा। ढक्कन लगाते तो शायद ये हादसा नहीं होता। बड़े टाइम से खुले में हमारे बहन भाई छोटे भाई घूमते हैं इधर, गटर के ढकने खुले में सारे, कोई आता ही नहीं है पूछने इधर कोई। मेहरान टाउन में अब भी दर्जन से ज्यादा खुले मैन होल शहरियों की जानों के लिए खतरा हैं और खराब सड़कें मुंतखब नुमाइंदों के लिए सवालिया निशान। शहर कायद में ऐसे वाकयात की रोकथाम उसी वक्त मुमकिन है जब जिम्मेदारियां किसी एक महकमे के सुपुर्द की जाएं, वरना ऐसे वाकयात भी रोनुमा होते रहेंगे और कोई जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं होगा। कैमरामैन मुस्तफा मेराज के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज, कराची। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद कहते हैं मेहरान टाउन में गटर के ढक्कन लगाना यूसी चेयरमैन और मुंतखब नुमाइंदे की जिम्मेदारी है। बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा वाक़े के बाद मुताल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर तलब किया गया, मुकम्मल रिपोर्ट ली जा रही है। मुतल्लिका अफसरान को वहाँ पर फौरी तलब किया गया और वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट ली जा रही है। इसके तमाम स्टेक होल्डर को मैंने फोन किया है। चेयरमैन भी वहाँ मौजूद नहीं थे, जो शायद आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। जहाँ इनकी रिहाइश थी उस एरिया में मैनुअल कवर लगे हुए नहीं थे। मुंतखब नुमाइंदे मौजूद है ना, यूसी की चेयरमैन है, अवाम ने वोट दे के मुंतखब किया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती। रूस ने इल्जाम लगाया है कि यूक्रेन ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर दर्जनों ड्रोन हमले किए। यूक्रेन ने इस दावे को झूठ और अमन की कोशिशों को सबताश करने की साजिश करार दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने हमले की तस्दीक करते हुए उसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया। कहा हमले के बावजूद हम मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटेंगे। कीव ने सदारती महल को 91 ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की थी। तमाम ड्रोन्स को मार गिराया गया। हम इस हमले को नजरअंदाज नहीं करेंगे। ऐसे गैर जिम्मेदाराना इकदाम का जवाब जरूर दिया जाएगा। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है मॉस्को इस तरह के इल्जामात के जरिए अमन मुज़ाकरात को सबताश करना चाहता है। रूस माजी में कीव में सरकारी इमारतों को निशाना बनाता रहा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा यह बिल्कुल भी ठीक नहीं। हमले का सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। रूसी सदर बहुत गुस्से में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा जब क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं, ऐसे में इस तरह का इक़दाम अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तान हर तरह के तशद्दुद और हर उस इक़दाम की नफी करता है जो सिक्योरिटी और अमन के लिए खतरे का बाइस बने। इस मौके पर पाकिस्तान रूस के सदर और अवाम से यकजहती का इजहार करता है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ حماس اگر غیر مسلح نہ ہوئی تو سختی سے نمٹیں گے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ جوہری تعمیرات جاری رہیں تو ایران میں قیامت برپا کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں ٹرمپ کا کہنا تھا مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں سے 100% متفق نہیں، لیکن امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا رہے گا۔ And they're going to be given a very short period of time to disarm, and we'll see how that works out. Steve Witkoff and Jared Kushner will be in charge of that from our side. But if they don't disarm, as they agreed to do, they agreed to it, and then they'll be held to pay for them. And we don't want that. We're not looking for that. But they have to disarm within a fairly short period of time. Well, we have had a discussion, big discussion, for a long time on the West Bank, and I wouldn't say we agree on the West Bank 100%, but we will come to a conclusion on the West Bank. And speaking of Iran, I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that build-up. So we know exactly where they're going, what they're doing, and I hope they're not doing it. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل علالت کے باعث چل بسیں۔ وہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ شیخ حسینہ واجد کے دور میں ان پر کرپشن کے الزامات لگے، 5 سال جیل بھی کاٹنا پڑی۔ تفصیلات رپورٹ میں دیکھیے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ خالدہ ضیاء دل، جگر اور ذیابیطس کے عارضے میں مبتلا تھی۔ طویل عرصے سے ڈھاکہ کے اسپتال میں زیر علاج اور کئی روز سے وینٹیلیٹر پر تھی۔ خالدہ ضیاء نے 1991 سے 1996 اور پھر 2001 سے 2006 تک بطور وزیر اعظم خدمات انجام دی۔ وہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ انہیں مسلم دنیا میں بے نظیر بھٹو کے بعد دوسری خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کے سابق صدر ضیاء الرحمان کی اہلیہ تھی۔ سیاسی کیریئر میں ان پر کرپشن کے الزامات لگے۔ حسینہ واجد کے دور میں 5 برس جیل بھی کاٹنا پڑی۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان چند روز قبل ہی 17 سال کی جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس پہنچے اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے عبوری چیئرمین کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ وہ 2008 میں 18 ماہ قید کے بعد علاج اور دیگر وجوہات کی بنا پر برطانیہ چلے گئے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ اپنے پیغام میں صدر مملکت نے بیگم خالدہ ضیاء کے اہل خانہ اور بنگلہ دیشی عوام سے دلی تعزیت کرتے ہوئے کہا بیگم خالدہ ضیاء کی سیاسی خدمات اور قیادت کو احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی خدمت اور ترقی کی علامت اور پاکستان کی مخلص دوست تھیں۔ غم کی اس گھڑی میں حکومت اور پاکستان کے عوام بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری ہمدردیاں اور دعائیں ان کے اہل خانہ دوستوں کے ساتھ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خالدہ ضیاء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ کہا اللہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ پاکستان نے اسرائیل کا صومالی لینڈ تسلیم کرنے کا اعلان مسترد کر دیا۔ فلسطینیوں کی بے دخلی کی کوششیں ناقابل قبول قرار دے دیں۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے مستقل نائب مندوب عثمان جدون نے کہا اسرائیل غزہ سے فلسطینیوں کو دربدر کر کے صومالی لینڈ بھیجنا چاہتا ہے۔ Unwavering and steadfast support to the sovereignty, unity and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. We strongly condemn the unilateral and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia. It is a direct assault on Somalia's internationally recognized borders and constitutes a flagrant violation of international law. The Somaliland region remains an integral, inseparable and inalienable part of Somalia. A group of OIC countries, including Pakistan, has unequivocally rejected Israel's unlawful move, noting its serious repercussions for peace and security in the Horn of Africa, the Red Sea region, and international peace and security as a whole. نائب وزیر اعظم سے پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ عاصم افتخار نے ملاقات کی ہے۔ عاصم افتخار نے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔ کہا اقوام متحدہ فورمز پر پاکستان کے موقف کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا جا رہا ہے۔ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پاکستان کی اہم خارجہ پالیسی ترجیحات میں شامل ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے عالمی امن، سلامتی اور معاشی ترقی میں اقوام متحدہ کے کردار پر زور دیا ہے۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ملاقات کی. ملاقات میں خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. گورنر کے پی نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو صوبے کے سیکیورٹی چیلنجز سے آگاہ کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. کہا خیبر پختونخوا میں قیام امن اولین ترجیح ہے. وفاقی حکومت ہر طرح سے سپورٹ کے لیے تیار ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کے عوام کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. فتنہ الخوارج اور سہولت کاروں کا خاتمہ مشترکہ اقدامات سے کیا جا رہا ہے. کراچی میں یوٹیوبر رجب بٹ پر تشدد کا مقدمہ بیرسٹر علی اشفاق کی مدیریت میں درج کر لیا گیا. مقدمہ وکیل ریاض سولنگی، عبدالفتح اور ساتھیوں کے خلاف درج کیا گیا. مدعی مقدمہ کے مطابق موکل کے ہمراہ سٹی کورٹ آیا تو 15 سے 20 لوگوں نے حملہ کر دیا. مار پیٹ میں میرے موکل رجب بٹ زخمی ہوئے. ان کے ہاتھ سے زبردستی 3 لاکھ روپے سے بھرا بیگ چھین لیا گیا. آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن ہے. پی ٹی آئی نے 6 رکنی وکلا کی فہرست جیل انتظامیہ کو بھجوا رکھی ہے. راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ اور دفعہ 144 نافذ ہے. اڈیالہ جیل اور اس کے اطراف پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے. واٹر کینن پہنچا دیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں بابر ملک سے. جی بابر. میں آج بھی سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں. سیکیورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے اور یکم جنوری تک دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے. راولپنڈی اڈیالہ جیل کے اندر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. میں اس وقت داغل ناکے پہ موجود ہوں. یہاں پہ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ گورکھپور جو ناکہ ہے وہاں بھی اینٹی رائٹس بیریئر والز لگا دی گئی ہیں دونوں جانب. آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن ہے. 6 رکنی ایک فہرست جو ہے وہ بھجوائی گئی ہے جیل انتظامیہ کو. اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور بشرا بی بی کے عزیز و اقارب بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچیں گے. جی. پی ٹی آئی نے بات چیت کی دعوت پر ہمیشہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی اختیار ولی نے پروگرام باخبر سویرا میں بتایا اب بھی مذاکرات کی دعوت دی تو اگلے ہی دن پی ٹی آئی نے لندن میں مظاہرہ کیا. غلط زبان استعمال کر کے انہوں نے خود مذاکرات کا ماحول خراب کیا. رہی صحیح کسر لاہور جا کر سہیل آفریدی نے پوری کر دی. تو مذاکرات کی دعوت دے دی لیکن غیر سنجیدہ لوگ ہیں ہمیشہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم نے ان کو کئی بار مذاکرات کی دعوت دی تھی جس کو انہوں نے ریڈیکیول کیا. اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اب بھی جب ان کو دعوت دی گئی تو اس کے اگلے روز لندن میں تحریک انصاف نے ایک مظاہرہ کیا جس میں انہوں نے زبان استعمال کی. اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات جو ہے کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. یہ خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے مذاکرات کا ماحول بھی خراب کیا اور وہ موقع بھی انہوں نے ضائع کر دیا. اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو جو سہیل آفریدی صاحب نے دورہ کیا لاہور میں جو انہوں نے وہاں پہ گالم گلوچ اور ان کی ٹیم 2-4 وہ نمونے گئے تھے وہ وزراء تو وہاں پر وہ زہر افشانی کر کے آئے. اس کے بعد ماحول نہیں رہا تو ملاقات بھی کرا دی جائے گی. آپ کو اور بھی بہت ساری فیسیلیٹیشن آپ کی جائے گی لیکن سب سے پہلے اپنی سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں جو پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہے. اس وقت بانی پی ٹی آئی اور سابق ایم کیو ایم کے قائد اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وزیر اعظم کی پیشکش کے بعد مذاکرات میں دیر نہیں کرنی چاہیے. پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی ایئر بائی نیوز سے گفتگو. کہا ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. سندھ کابینہ نے گزشتہ کابینہ اجلاس کے منٹس کی منظوری دے دی. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر انشورنس ایسوسی ایشن آف پاکستان سے مشاورت کی گئی. ایسوسی ایشن کے ساتھ 2 اجلاس ہوئے ہیں. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھرڈ پارٹی انشورنس کے نفاذ کے لیے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کی جائے گی. انشورنس نئے سال سے نافذ ہوگی. تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس پر سیلز ٹیکس 15% سے کم کر کے 5% کرنے کی منظوری دی گئی. وزیر اعلیٰ نے کہا زیادہ تر حادثات کی صورت میں متاثرہ فریق کو معاوضہ نہیں ملتا. حکومت ایسے اقدامات کرے جس سے متاثرہ فریق کو معاوضہ مل سکے گا. انشورنس کلیمز کے لیے 24 گھنٹے کی ہیلپ لائن قائم کی جائے. کابینہ اجلاس میں بین الصوبائی اور وفاقی امور میں رابطہ کاری مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعظم کی ہدایت پر کراچی اور ٹنڈو محمد خان میں دانش اسکول کے قیام کے لیے زمین بھی الاٹ کی گئی. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان کا سلسلہ برقرار ہے. کاروباری ہفتے کے دوسرے دن بھی مارکیٹ میں تیزی ہے. 100 انڈیکس کی 1,74,000 کی سطح بحال ہو گئی. تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. اس وقت 321 پوائنٹ اضافے سے 1,74,274 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. دوران کاروبار 909 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا. گاڑی ساز کمپنیاں، سیمنٹ، تجارتی بینک،
کھاد، تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی کمپنیاں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز، بجلی کی پیداوار اور ریفائنریز جیسے اہم شعبوں میں بھرپور خریداری کا رجحان ہے۔ SSGC، POL، PSO، PPL، OGDC، ماری، MEBL، MCB، SNGPL اور NBP بھی مثبت زون میں ہے۔ پاک پتن ریلوے اسٹیشن سے کالعدم TTP کے کارندے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ CTD کے مطابق کالعدم TTP کے کارندے سے نفرت انگیز مواد برآمد کیا گیا۔ ملزم شہریوں کو دہشت گرد تنظیم میں شامل ہونے کی دعوت دے رہا تھا۔ گرفتار ملزم متی اللہ کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور اب ویدر سیگمنٹ۔ ملک بھر میں سردی کی لہر میں اضافہ ہو گیا۔ شمالی علاقہ جات میں برف باری سے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں تیز بارش کا امکان ہے۔ گولیوں کی اس بارش میں پاکستان میں ہر سال تقریباً 200 لوگ جان سے چلے جاتے ہیں۔ موقع کوئی بھی ہو، اس کا جشن منانا آپ کا حق ہے، مگر آپ کی ایک غلطی سے کسی کی جان چلی جائے تو آپ کی خوشی کسی کے گھر کو غم میں بدل دے گی۔ لہٰذا ہوائی فائرنگ سے گریز کریں اور غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہو گیا ہے۔ کوئٹہ، گوادر اور چمن سمیت بلوچستان میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ کوشک ٹاپ، کان محترزئی اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں بھی آج بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج سے 2 جنوری تک بارش اور برف باری متوقع ہے۔ توبہ چکزئی، کوجک ٹاپ اور خواجہ عمران سمیت پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی ہوئی۔ کوئٹہ میں بھی بادل برسے۔ گوادر اور گردنوا میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اپر اور لوئر چترال کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری گزشتہ رات سے جاری۔ ٹھنڈ مزید بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج سے 2 جنوری تک بارش متوقع ہے۔ پہاڑوں پر برف بھی گرے گی۔ NDMA نے متعلقہ اداروں کو حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ 50ویں چیف آف آرمی اسٹاف پولو اینڈ پیگنگ چیمپئن شپ 2025 جنا پولو فیلڈز لاہور میں ختم ہو گئی۔ اختتامی تقریب میں آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ISPR کے مطابق تقریب میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیف سیکرٹری پنجاب سمیت تماشائیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر لاہور اور چیئرمین پاکستان پولو فیڈریشن نے ان کا استقبال کیا۔ چیمپئن شپ پاکستان آرمی کی سپورٹس مین شپ، نظم و ضبط اور عمدہ کارکردگی کی بھرپور روایات کی عکاسی کرتی ہے۔ چیمپئن شپ میں 8 ٹیمز نے حصہ لیا۔ فائنل میں پشاور کور نے کامیابی حاصل کی۔ گجرانوالہ کور رنر اپ رہا۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے جیتنے والے اور شریک کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ 2025 قومی ون ڈے ٹیم کے لیے بدترین سال رہا۔ بڑے ٹورنامنٹس میں کامیابی نہ مل سکی، 2 سیریز میں شکست اور 2 میں کامیابی ملی۔ سلمان آغا نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ رنز بنائے۔ 2025 پاکستانی ون ڈے ٹیم کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ سال کے آغاز میں ہوم ٹرائی سیریز کھیلی، قومی ٹیم صرف 1 میچ جیت سکی۔ نیوزی لینڈ سے گروپ میچ اور فائنل میں شکست کھائی۔ چیمپئنز ٹرافی میں پرفارمنس بدترین رہی، 2 میچ ہارے، 1 بارش کی نظر، پہلے راؤنڈ میں ہی سفر تمام ہوا۔ اور اب ٹیک نیوز۔ چین میں ریلوے اسٹیشن پر نابینا افراد کی رہنمائی کے لیے روبوٹس آ گئے۔ حکام نے روبوٹ گائیڈ ڈاگ سروس کا پہلا پائلٹ پروگرام شروع کر دیا، جس میں بصارت سے محروم مسافروں کی آسانی کے لیے AI روبوٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا، دیکھتے رہیں RY نیوز۔